अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल बज़्मे जुगनू, अ चैनल फॉर ऑडियो बुक्स लवर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप नावल सुनें और इन्जॉय कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और चलते हैं अपने आज के नावल की तरफ। आज मैं जो नया नावल शुरू कर रही हूँ उसका नाम है मैं उसके निकाह में हूँ और ये तहरीर किया है इकरा ख़ान ने। खुशियों भरे माहौल में, चमकते हुए चेहरों में उसका चेहरा वाज़िया था, लेकिन बेरुखी थी, सहमी सी थी, डरी सी थी। वो ज़ुबान जंजीरों से बंधी हुई कुछ भी नहीं कह सकती थी। ये निकाह वक्त की रस्म है यारों, कुछ ना कह सकोगे तुम। कहते हैं मोहब्बत का दूसरा नाम निकाह है। निकाह दो लोगों के दरमियान होने वाला कॉन्ट्रैक्ट या दो लोगों के दरमियान रजामंदी से तय पाने वाला एक पाकीज़ा रिश्ता। लेकिन कई दफ़ा इस रिश्ते को करने से पहले लड़के की रजामंदी तो देखी जाती है और लड़की की रजामंदी की कोई अहमियत नहीं। इसे मुआशरे की जंजीरों से इज्जत के जाल में फंसा दिया जाता है और कहा जाता है सिर्फ चुप रहने को। ये जैसे मर्द एक कागज़ का टुकड़ा समझकर दस्तखत करते हैं और औरत को अपनी ज़िंदगी में आने का हक़ दे तो देते हैं, लेकिन सिर्फ दुनियावी ज़रूरियात तक। लेकिन ये निकाहनामा एक लड़की के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। वो सिर्फ दस्तखत नहीं करती बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम कर देती है, इस अनजान के नाम जो अब उसका मजाजी खुदा होता है। अपने शोहर की खुशी में खुश और गम में उसका साथ देने के वादे करती है, अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम कर देती है। ये लड़की की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हात में से एक लम्हा होता है, लेकिन मेरे लिए निदामत के अलावा कुछ नहीं। बारात आने वाली है। पूरा घर खुशियों से चहक उठा। अम्मा, उसने बेचैनी से अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसके मासूम चेहरे पर एक डर की लहर थी, सहमी सी। कुछ नहीं होता बेटा, ये तो खुशी का मौका है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे अब्बा जैसे भी हैं सख्त दिल, बेरहम, लेकिन मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वो तुम्हें किसी ऐरे गैरे के हाथ में नहीं देंगे। अरफा बेगम ने रोशाइल को अपने सीने से लगाया हुआ था, लेकिन उन्हें अंदर से अभी भी डर था कि कहीं बुरा ना हो जाए, क्योंकि घर में रोशाइल के अब्बा अरशद अली के अलावा किसी ने उसके होने वाले शोहर को नहीं देखा था। अब क्या यहाँ रोना रोती रहोगी या इसे बाहर भी लेकर आओगी? बहुत रो लिया है, रुखसती के लिए भी कुछ बचा के रखो। अरशद अहमद छड़ी का सहारा लेते हुए कमरे में दाखिल हुए। उनके लहजे में तलख कलामी थी जो दिलों में आग लग जाती थी। बाप जैसी नरम कलामी उनमें नहीं थी। रोशाइल की 3 बहनें थीं। सबसे बड़ी दानिया, मंजली रोशाइल और सबसे छोटी तस्मिया और सबसे छोटा भाई अली। घर का माहौल हमेशा डरा और सहमा होता था। वजह उनके अब्बू अरशद अली का गुस्सा था। अपनी बेटियों पर तानाबाजी उनको माशरे में बदनाम करने के ताने देते थे। अक्सर रोशाइल इसका शिकार बनती क्योंकि उसकी बड़ी बहन दानिया पसंद की शादी करना चाहती थी। अरशद अहमद के लगातार ना कहने पर आखिर उसने घर से फरार होने का फ़ैसला कर लिया। इसी वजह से अरशद अहमद का गुस्सा अपनी बेटियों पर और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने रुशाइल और तस्मिया की पढ़ाई रुकवा दी। रुशाइल कॉलेज के आखिरी साल में थी जब उसने पढ़ना छोड़ दिया, जबकि तस्मिया ने 10वीं जमात के इम्तिहान दिए थे। उसके बाद वो किसी कॉलेज में नहीं जा सकी, अलबत्ता उनका छोटा भाई स्कूल जाता था। शाहवेज सिकंदर नाम है मेरा, सुन लिया तुम लोगों ने? शाहवेज सिकंदर, मिर्ज़ा सिकंदर का इकलौता बेटा, जिसके लिए कोई भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं, तो फिर वो कैसे नहीं मुझे मिल सकती, कैसे नहीं मिल सकती? शाहवेज की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। मुंह से आती शराब की बदबू साफ वाज़िया था कि वो नशे में धुन था। हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जो आधी हो चुकी थी। अब भी साले, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ तुझे मैं कि तेरी नामालूम महबूबा की शादी हो चुकी है, वो जा चुकी है अपनी शोहर के साथ, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। शाहवेज के दोस्त शहरयार ने उसे बताया, जो गाड़ी के आगे टेक लगाए खड़ा था। झूठ, ये नहीं हो सकता कि उसकी शादी हो जाए, वो मेरी होने वाली बीवी। जैसे शाहवेज ने कहा, उसके दूसरे दोस्त जवाद ने बात काटी। बीवी थी,
ابے بچپن کی کہیں منگنی تھی، نکاح نہیں تھا جو ابھی تک تیرے انتظار میں ہوتی، اور وہ ابھی تک تجھے بھول چکی ہوگی، اور تو ہے پاگل مجنوں کی طرح اس کو ڈھونڈتا ہے۔ جیسے ہی جواد نے کہا، شہریار اور ارسل نے قہقہہ لگایا۔ شاویز، شہریار، جواد اور ارسل تینوں بہترین دوست تھے، چاروں ہی اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، لیکن شاویز ان تینوں سے زیادہ امیر تھا، مرزا اسکندر کی پراپرٹی کا اکلوتا وارث جو تھا۔ اچھا شاویز یار، کوئی ایڈونچر ہی کرتے ہیں آج، ہمیں ایسا ایڈونچر کر کے دیکھا جو کسی نے نہ کیا ہو آج تک، جیسے ارسل نے کہا۔ شاویز نے اس کے ساتھ ہی گاڑی پر رکھی ایک اور شراب کی بوتل اٹھائی اور لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی سے ٹیک آگے کی اور چند قدم آگے بڑھا۔ کون سا ایسا ایڈونچر ہے جو تیرے یار نے آج تک نہیں کیا؟ کوئی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، جواد نے طنز کیا، اگر ایسا ہے تو آج پھر یہ کر۔ کیا؟ شاویز نے جواد کی طرف دیکھا۔ یہ جو گھر ہے نا، یہ جو سامنے گھر ہے نا، جیسے جواد نے کہا، سب کی نظر اس گھر کی جانب متوجہ ہوگی جو لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ساری چاندنی نے اس گھر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ بجتے ہوئے بینڈ باجے چیخ چیخ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ جواد، تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ارسل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جو طنزاً مسکرا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ ہمارا ایڈونچر بوائے اس شادی کے گھر میں جائے اور ایک ایسا ایڈونچر کر کے آئے جس سے ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ جیسے جواد نے کہا، شہریار اور ارسل چونک گئے۔ ابے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ شادی کا گھر ہے اور نشے میں ہے وہ، اگر اس حالت میں جائے گا تو مار کھا کر ہی آئے گا، اور دیکھ بارات آ رہی ہے، مطلب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ جواد، تو ہوش میں تو ہے؟ جیسے شہریار نے کہا۔ شاویز آگے بڑھا اور کہا، بس سب چپ کر جاؤ تم لوگ، میں اس گھر میں جاؤں گا اور تم سب دیکھنا، ایسا ایڈونچر کروں گا کہ تم سب لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ شاویز کی آواز میں نشہ پن تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ اندھا دھند نشے میں تھا، اور نشے کی آڑ میں اس نے شادی والے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جواد ہنس رہا تھا اور شاویز کو اکسا رہا تھا کہ تم سے یہ نہیں ہوگا، لیکن اس نے اپنی عزت اور اپنے دوست کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑا ایڈونچرر ثابت کرنے کے لیے جانا پڑا۔ لیکن شہریار اور ارسل اس بات پر متفق نہیں تھے، لیکن شاویز، اس نے سب کی سنی انسنی کی اور اس شادی والے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اپنی بیٹی کے لیے یہ رشتہ ڈھونڈتے ہوئے؟ عرفہ بیگم نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ صحیح اور اچھا بھلا تو ہے، اور ویسے بھی تیری بیٹیوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ خدا کا خوف کرو ارشد، وہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، اور میری پھول جیسی بچی کو اس 40 سال بوڑھے آدمی سے بیاہ رہے ہو؟ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا شوہر کہتے ہوئے، جو اپنی بیٹیوں سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ اپنی 25 سالہ بیٹی کو کسی کے بھی ہاتھوں دینے پہ تیار ہے۔ ارے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، لیکن تم جیسے سنگ دل انسان کو کیا پتہ۔ میں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں جانے دوں گی، میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گی، جیسے عرفہ بیگم نے کہا۔ ارشد نے اس کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ رسید کیا اور اپنی وحشی آنکھوں سے کہا، وہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، سن لیا تم نے؟ وہ تیرے شوہر کی پہلی اولاد ہے، میرا صرف ایک بیٹا ہے علی، اور تیری بیٹیوں کی یہی اوقات ہے۔ ارے شکر کرو میں ان کی شادیاں کر رہا ہوں، ورنہ ان کو کون سے رئیس زادے رشتہ دینے والے تھے۔ عرفہ بیگم چپ کی چپ ہو گئی، اس کے پاس اب کچھ بھی بولنے کو نہیں رہا تھا۔ روشائل خاموش تھی، بالکل خاموش، اس کی آواز پر چپ کی مہر لگا دی گئی تھی، وہ سنگ دل ہو چکی تھی، وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کچھ بھی نہیں، اور آخر وہ کہہ بھی دیتی تو کیا اس کے ابو رک جاتے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں مانتے، انہوں نے آج تک انہیں صرف باپ کا نام دیا لیکن پیار نہیں۔ وہ ساری زندگی باپ کے پیار کو ترستی رہی۔ ان کے سگے باپ یعنی عرفہ کے پہلے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عرفہ نے اپنے دور کے رشتہ دار یعنی ارشد علی سے نکاح کر لیا۔ اس دن کے بعد آج تک ارشد نے روشائل، دانیہ اور تسمیہ کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار نہیں کیا۔ رکو، جیسے شاویز نے کہا،
سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کی آواز سب سے الگ تھی۔ سب لوگوں کے دلوں میں کئی طرح کے سوال پیدا ہونے لگے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، جیسے شاویز نے کہا۔ وہاں موجود سب لوگوں کی نظریں منجمد ہو گئیں۔ سب اس کی بات پر حیران اور چونک گئے۔ رشائل کے ساتھ بیٹھا دولہا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رشائل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اتارنا چاہا، لیکن ویسا نہیں کر سکتی تھی۔ ابے کون ہے تو؟ شرابی، یہاں کیسے آ گیا؟ تو چل نکل یہاں سے۔ ارشد علی نے شاویز کو دھکیلا۔ میں نے کہا یہ شادی نہیں ہو سکتی، جیسے شاویز نے پھر کہا۔ وہ دولہا آگے بڑھا اور غصے سے اس کا گریبان پکڑا اور کہا، سالے کون ہے تو اور یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ ہا ہا ہا، یہ تو ان کی بیٹی بتا سکتی ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، جیسے شاویز نے کہا۔ رشائل کا دل منہ کو آ گیا۔ اس نے گھونگھٹ اتارا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملوث تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور بال آنکھوں پر پڑتے تھے۔ گہری آواز۔ ارشد احمد اور اس دولہے نے رشائل کی طرف دیکھا، جو نہیں نہیں میں سر ہلا رہی تھی۔ رشائل کے چہرے کے تاثرات سے صاف واضح تھا کہ وہ شاویز کو نہیں جانتی تھی۔ پھر یہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ بکواس بند کرو، میری بیٹی کو کیسے پتا ہوگا؟ میری بیٹی کا تجھ سے کیا رشتہ ہے؟ رشتہ؟ ہاں ہاں ہاں، ابے بڈھے میں تیری بیٹی کا عاشق ہوں، تیری بیٹی کا یار، اور تیری بیٹی نے خود آج مجھے یہاں بلایا ہے تاکہ میں یہ شادی روک سکوں، جیسے شاویز نے کہا۔ آسمان پھٹ گیا۔ عرفہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہاں کھڑے سب لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ نہیں ابا، میں اسے نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے؟ ارشد علی نے یہ کہتے ہوئے رشائل کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ ابو، خدا کا واسطہ ہے مجھ پر یقین کریں، میں اسے نہیں جانتی اور نہ ہی میں آج تک اس سے ملی ہوں۔ چپ کر۔ ارشد نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا تو عرفہ نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ علی کے ابا، رشائل سچ بول رہی ہے، اسے واقعی نہیں پتا اس لڑکے کا۔ تو کیا یہ خود آ گیا ہے؟ بتاؤ، اسے اس نے بلایا ہے تو آیا ہے، جیسے ارشد نے کہا۔ شاویز لڑکھڑایا اور شراب کی بوتل نیچے پھینکی اور کہا، ہاں انکل، مجھے آج رشائل نے خود یہاں بلایا ہے۔ بتاؤ رشائل، سب کو ہم ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، رات کو گھنٹے گھنٹے تک باتیں کرتے تھے، بتاؤ۔ شاویز آج کسی معصوم کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ وہ نشے میں دھن تھا۔ اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس کے جھوٹ سے کسی کی زندگی برباد ہو گئی۔ پہلی بہن بھاگ گئی، چھوٹی بھی تو ویسے ہی نکلے گی۔ ایک عشق سامنے آیا ہے آج، کل کو پتہ نہیں کتنے اور آئیں گے۔ برات میں موجود ایک شخص نے کہا، چلو بھیا، ہم اس بد چلن لڑکی کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کریں گے۔ وہ اعلانیہ کہتے ہوئے رشائل کے آگے تھوکتے ہوئے چلے گئے۔ وہ وہی کھڑی تھی، بس چپ ہو گئی، اس کی زبان چپ ہو گئی۔ کیا کہتی وہ؟ کیا صفائی دیتی کسی کو؟ اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب کے سامنے اس کی عزت کو اچھالا گیا۔ اب کوئی اسے نہیں تھامے گا۔ ابو، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں پتا یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے۔ رشائل نے اپنے ابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ سارے براتی جا چکے تھے۔ دفع ہو گندی بد چلن باپ کی اولاد، ارشد نے کہا۔ رشائل کو لات مار کر پیچھے کیا اور شاویز کو پکڑ کر چیئر پر بٹھایا، جو پوری طرح نشے میں دھت تھا۔ قاری صاحب، اس کا نکاح پڑھاؤ، جیسے ارشد علی نے کہا۔ رشائل کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو اب اس کا نکاح ایک نشے میں دھت شخص کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ ہار گئی۔ آج اسے اس کی زندگی نے بہت بڑا دکھ دے دیا تھا۔ رشائل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ آج اس کے دامن پر اپنی بہن کی طرح آوارہ، بد چلن، بد کردار کا جھوٹے داغ لگ چکے تھے، جسے وہ اگر ساری زندگی بھی دھوتی رہتی، وہ اب کبھی مٹنے والے نہیں تھے اور نہ ہی ہلکے ہونے والے۔ آج شاویز سکندر نے اس معصوم کی زندگی کے ساتھ کھیل کھیلا، ایک ایڈونچر کے آڑ میں تباہ کر دی۔ اس کی ساری زندگی ہی اجڑ گئی۔ اس کی قسمت نے کیسا کھیل کھیلا
کہ اس کا نکاح اس شخص کے ساتھ ہو گیا جو نشے میں چور تھا، جس کو یہ تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دستخط کہاں کرنے ہیں۔ نکاح ہو چکا تھا۔ عرفہ بیگم وہی چپ بدنامی کے انعاموں سے ڈری کھڑی تھی۔ چل اٹھ، رشائل کے باپ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ آسیہ تیری بیوی ہے، اب چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کر، اسے مار یا رکھ، جو بھی کر، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ مر چکی ہے بد چلن لڑکی۔ ابا میری ایک دفعہ بات تو سنیں، جیسے رشائل نے کہا۔ ارشد احمد نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ سیدھ کیا اور کہا، دفع ہو جا بد کردار، مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی، جو تو ہے آج وہ ظاہر ہو چکا ہے، رو کیوں رہی ہے؟ اب تیرے عاشق کے ساتھ تیرا نکاح ہو گیا، اور نکل جا اب ہماری زندگی سے، اب کبھی ہمارے گھر کا رخ نہ کرنا، سن لیا تم نے؟ ابا آپ کو خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ اماں آپ ابا کو سمجھائے نا، میں واقعی سے نہیں جانتی، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ خدا کے لیے سب چپ کیوں ہو گئے ہو؟ کچھ تو بولو۔ تسمیہ امی، وہ چلا رہی تھی لیکن کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا تھا۔ ارشد احمد نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور باہر دروازے تک لے گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ارشد احمد نے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ ابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بے ہوش و حواس چل رہا تھا۔ شاویز کو ہوش تک نہیں تھی کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ رشائل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس کی سسکیوں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا، لیکن وہ نشے میں دھت آگے بڑھا تھا۔ اسے اس کے ساتھ جانا پڑا، اور وہ کرتی ہی کیا؟ اس کے سارے راستے تو بند کر دیے تھے شاویز نے۔ آج سے وہ اپنی ساری زندگی اس کے نام کر بیٹھی تھی۔ ابے شہریار، یہ شاویز کس کو ساتھ لے کر آ رہا ہے؟ جیسے شہریار نے دیکھا، وہ بھی ہکا بکا رہ گیا۔ شاویز آگے نشے میں دھت لڑکھڑا کر چل رہا تھا، اس کے پیچھے وہ چل رہی تھی۔ لو کر آیا میں ایڈونچر، جیسے شاویز نے کہا۔ ارسل شاویز کے قریب گیا اور کہا، ابے سالے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ کچھ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ نکاح کر لیا تم نے اس کے ساتھ؟ جیسے ارسل نے کہا۔ شاویز ہنسا اور کہا، نہیں، بس ایک جگہ دستخط کیے ہیں، اور پتہ ہے میں نے ادھر جا کر کیا کہا؟ جیسے شاویز نے کہا۔ رشائل کا دل پھٹ گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح تک کھینچ لی ہو۔ وہ شخص جو نکاح کو ایک دستخط کی حد تک سمجھتا ہے، وہ ساری زندگی اسے کیا تحفظ دے گا؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ گھر کا دروازہ کھولنے لگا، اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ جیسے اس نے رخ بدلا، وہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی، دونوں ہاتھ زور سے پیچھے تھے، سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کون ہیں میڈم، اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جیسے شاویز نے کہا۔ رشائل نے چونک کے شاویز کی طرف دیکھا۔ وہ میری زندگی میں آیا تھا، خوابوں کا شہزادہ بن کے نہیں، زندگی کچھ ہی پلوں میں برباد کر گیا میری، اپنے نام میری ساری زندگی لے گیا۔ یہ کیسا نکاح کا رشتہ ہے؟ کچھ ہی پلوں میں مجھے ہی بھول گیا۔ بیوی ہوں تمہاری، رشائل نے اس قدر زور سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹا۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے، اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کون ہوں میں؟ کیا ملا؟ بتاؤ، کیا ملا تمہیں میری زندگی برباد کر کے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں میرے دامن پر کیچڑ اچھالا تم نے؟ بتاؤ۔ رشائل نے شاویز کا گریبان پکڑا تھا۔ جیسے گیٹ کیپر نے یہ سب کچھ دیکھا، وہ جلدی سے اندر آ گیا۔ گھر کی لائٹس آن ہو گئیں۔ گھر نہیں، وہ ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ رئیس زادے ہو نا، بڑا شوق ہے ایڈونچر کرنے کا، یہ تک بھول جاتے ہو، اور انسانی زندگی کے ساتھ ہی ایڈونچر کر چھوڑتے ہو۔ کون ہو تم؟ سبین مرزا اور مرزا سکندر اپنی آنکھیں ملتے ہوئے نیچے آئے۔ رات کے 1 بج رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کون ہو تم، اور میرے بیٹے کو کیا کہہ رہی ہو؟ جیسے سبین نے کہا۔ شاویز بولا، ماما مجھے بہت نیند آئی ہے، میں اپنے کمرے میں چلتا ہوں۔ رکو شاویز، مرزا سکندر نے شاویز کو آواز دی۔ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو اس بچی کے ساتھ؟ رشائل کو مرزا سکندر کی آواز میں اپناہٹ محسوس ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سکندر صاحب؟ شاویز کو کیسے پتا ہوگا؟ یہ تو لڑکی ہی بتا سکتی ہے نا۔ بتاؤ، اب یہاں کھڑے کھڑے روتی رہو گی یا کچھ بتاؤ گی بھی؟ وہ ابھی کچھ کہتی کہ شاویز نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، ماما
وہاں اس کے گھر میں گیا تھا ایڈونچر کے سلسلے میں، اور وہاں جا کر میں نے کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، اور اس کے باپ نے کہا کہ یہ میرے نکاح میں ہے۔ اب کیا روتی رہو گی یا بتاؤ گی بھی کچھ؟ جیسے سبین نے کہا۔ مرزا اسکندر نے اس کی بات کاٹی۔ کیا بتانا ہے؟ اب بتانے والا کچھ نہیں رہ گیا۔ تمہارا بیٹا اس کی زندگی تباہ کر آیا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ تم نے اسے یہ تربیت دی کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر اپنے اس 2 ٹکے ایڈونچر کی خاطر لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے آنسو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، اس نے خود بلایا ہوگا۔ ویسے بھی ان چھوٹے گھر والے لوگ اکثر بڑے گھروں میں رہنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ مکار کے آنسو آپ کو سچے لگ رہے ہیں۔ سبین مرزا کی باتوں میں ایک تلخ لہجہ تھا، وہی لہجہ جو اس کے ابا میں تھا۔ اس کی طنزن باتیں رشائل چپ چاپ سنتی رہی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سبین نے ایک بار پھر اس سے سوال پوچھا۔ رشائل۔ تو بی بی رشائل، ہم پر اتنا احسان کر دو کہ یہ رونا دھونا بند کرو، اور اوپر اسٹور روم ہے، وہیں جا کر سو جاؤ۔ آج سے وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے نا تو اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھنا، سن لیا تم نے؟ اور ہاں، ایک بات اور۔ سبین رشائل کے قریب آئی۔ اگر تم نے میرے بیٹے کے کمرے یا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نا تو مجھے دیر نہیں لگے گی تمہیں گھر سے نکالتے ہوئے۔ جینا بھی نہیں ہے بس میں، رونا بھی نہیں ہے بس میں، دوریاں سہی نہ جائیں گی، کیسی ہیں لگن کی رسمیں۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچنے کے لیے وہ اب یہیں رہنا چاہتی تھی، اور جاتی بھی کہاں؟ سارا کچھ تو برباد ہو گیا تھا۔ اس کے سارے اپنوں نے اس کے لیے دروازے بند کر دیے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کا شوہر شاویز اسکندر محض ایک نکاح نامہ پر دستخط کرنے کے علاوہ اب اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ کہنے کو تو وہ اس کی بیوی تھی، لیکن اسے بیوی کا کوئی حق نہیں دیا گیا تھا۔ اسے گھر میں محض ایک کام کرنے والی نوکر کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نہیں نہیں ابا، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں زمین پر لیٹی تھی۔ دلہن کے لباس میں ملبوس ہونے کی وجہ سے اسے شدید گرمی لگ رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اسے وہی واقعہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ شاید اب یہ واقعہ رشائل کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ امی، رشائل کی اچانک آنکھ کھلی۔ اسے اس رات سے جڑی ہر بات یاد آ رہی تھی، اور اس کی راتوں تک کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ رشائل کی آنکھوں سے آنسو کا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ بار بار سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں، جس میں نہ کوئی پنکھا تھا اور لائٹ کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اس گرمی کی حدت کو وہ برداشت نہ کر پائی اور اچانک باہر نکلی۔ ابھی وہ باہر ہی نکلی تھی کہ سامنے سے سبین اور شاویز اسکندر آ رہے تھے، مسکراتے ہوئے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی گہری آواز اور پرکشش آنکھیں، پیشانی پر ہلکے ہلکے بال گرتے تھے جسے وہ ہاتھ سے بار بار پیچھے کرتا۔ بلیک کرتا شلوار، جس کی آستینیں عموماً کوہنیوں تک کی ہوئی تھیں۔ وہ اس رات والا شراب میں چور شاویز معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی شاویز رشائل کی طرف دیکھتا کہ سبین کی نظر اس پر پڑی۔ بیٹا، تم نیچے جاؤ ناشتہ کے ٹیبل پہ، میں آتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا، یوں مانو اسے سب کچھ بھول گیا ہو، سب کچھ جو اس نے کیا تھا۔ شاید اب وہ رشائل کو بھی پہچاننے سے انکار کر دے۔ تم باہر کیسے نکلی؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کے سامنے اپنی اس منحوس شکل کو مت لے کر آنا، لیکن تمہیں تو شوق ہے نا اس کے سامنے جانے کا، اسے بتانے کا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ نہیں، وہ مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اب میڈم کو گرمی لگ رہی ہے تو جس گھر سے آئی تھی وہیں سے کپڑے نہیں لا سکتی تھی کیا؟ یا ماں باپ نے ایسے لاوارثوں کی طرح رخصت کر دیا؟ سبین کی باتیں دل کو چیر دینے والی تھیں۔ رشائل بے بس تھی، وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ کوئی کپڑا نہیں ملے گا تمہیں؟ نہیں آنٹی پلیز، بہت گرمی ہے، رشائل نے ایک بار پھر کہا۔ گلناز، جیسے سبین نے آواز دی، گلناز فوراً آئی۔ جی بی بی جی، اپنے کوئی کپڑے لے کر آؤ جو بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہوں۔ لیکن کیوں بی بی جی؟ میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو، کپڑے لے کر آؤ اور اسے دے دو، اور کل سے تم نہ آنا کام کرنے کے لیے۔
سبین نے طنزاً مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمیں نئی کام والی مل گئی ہے، رشائل سہم گئی۔ السلام علیکم خالہ۔ وعلیکم السلام میری جان، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تو دیکھیے پھر میں آ گئی خالہ کی جان۔ سبین نے یہ کہتے ہوئے پھر سارا کو اپنے گلے لگا لیا۔ میں نے سارے کمروں کی صفائی کر دی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ رشائل ہاتھ میں کپڑا پکڑے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ خالہ یہ کون ہے؟ سارا نے حیرانگی سے رشائل کی طرف دیکھا جو سادہ کپڑوں میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے جب کوئی بھی مہمان آیا ہو تم اپنی شکل لے کر نہ آیا کرو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ اور شاویز کا کمرہ صاف کرو، اور ہاں صرف کمرہ ہی صاف کرنا، سبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سارا کے سامنے اسے یہ کہنا پڑا کیونکہ آج تک وہ کبھی شاویز کے کمرے میں نہیں گئی۔ خالہ ویسے یہ ہے کون؟ میرا مطلب ہے دیکھنے میں اچھی بلی لگ رہی ہے، سارا نے تشویش کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ بیٹا یہ مجھے باہر بازار میں ملی تھی، بیچاری غریب ہے نا، تو میں نے بھی ترس کھا کر رکھ لیا۔ سبین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ خالہ مجھے سچ سچ بتائیں کیا بات ہے؟ سارا کے لہجے میں گرمی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹا شاویز، اس طرح سبین نے سارا واقعہ سارا کو بتایا۔ جیسے سارا نے سنا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا شاویز کی بیوی ہے یہ؟ نہیں بیٹا، کوئی بیوی نہیں ہے، یہ نشے میں کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ سبین نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔